नाज़रीन, अगली जंग कैसी होगी, अगला राउंड कैसा होगा, इसके लिए तेजी के साथ जब सफ बंदी हो रही है, ये अगली जो जंग है वो अपनी शक्ल ले रही है कि इसमें कौन होगा, कैसे लड़ी जाएगी। तो अब इसमें ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बाकी मुल्क भी अब इस जंग में ड्रैग होने जा रहे हैं और इसमें मेजर पावर जो हैं वो भी ड्रैग हो सकती हैं। अब एक एक करके आप देखिए कि कितनी खौफनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये वाज़ेह इस बात का इजहार है कि आगे जंग होने जा रही है और वो किस तरह की होगी। पहले तो ये था ना कि इजराइल और अमेरिका लड़े हैं ईरान से, नहीं, अब और भी बहुत सारी ताकतें जो वो बरह रास्त इस जंग में शामिल होने जा रही हैं। कुछ ईरान के खिलाफ होंगी, कुछ ईरान के साथ होंगी। मोसाद के जो चीफ हैं उन्होंने दौरा किया है यूएई का, सीक्रेट विजिट उनका यूएई का हुआ है, ये आज खबर सामने आ रही है। और ड्यूरिंग द वॉर ये विजिट्स हुए हैं। इवन ईरान पर हमला करने से पहले भी इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यूएई का दौरा किया और उसमें जो वो प्लानिंग की गई। अब आप देखिए कि ये सारी रियासतें वो हैं जो बार बार ये कहती रही हैं कि हम तो इस जंग में शामिल ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था। और आज ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये बाकायदा प्रिपरेशन कर रहे थे इजराइल के साथ मिलकर। और मोसाद चीफ जो है वो सीक्रेट आकर दौरे कर रहा है। मोसाद चीफ क्या कर रहा है आकर गल्फ के अंदर? अच्छा, उधर मिस्र ने जो अपने जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं यूएई में, और इससे खतरा यह पैदा हो गया है कि डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है वो पैदा हो सकती है ईरान और मिस्र के दरमियान। ठीक है ना, ईरान और मिस्र के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है। यूएई में मिस्र ने जेट्स डिप्लॉय किए हैं, क्या इजराइल के खिलाफ डिप्लॉय किए हैं, ईरान के खिलाफ डिप्लॉय किया ना। तो यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा यह पैदा हो गया कि मिस्र और ईरान में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जब वो हो सकती है आगे जब जंग फैलेगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में जेट्स जब डिप्लॉय कर दिए और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है वो आपको पता ही है। तो किस तरह से चीजें अनफोल्ड होंगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है, उसके जेट्स वहां पर मौजूद हैं। और उधर मिस्र जो है वो ज्वाइंट अरब आर्मी बनाने के ऊपर जब वो काम कर रहा है। ज्वाइंट अरब आर्मी, जो भी उन अरबों के ऊपर अटैक करेगा वो उससे जब वो अरब आर्मी लड़ेगी। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर सोने पे सुहागा माइक हगबी जो कि अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है, उसका स्टेटमेंट जो कल उसने तल अवीव यूनिवर्सिटी में दिया, लेकिन अभी कुछ देर पहले उसने दोबारा से इस स्टेटमेंट को दिया है और उसमें कुछ मजीद इजाफा किया है। इसलिए इस स्टेटमेंट को जब वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये मुकम्मल जो कंस्पिरेसी हो रही है उसको ये बयान कर रहा है। बहुत खौफनाक टाइम जब वो आगे आ रहा है। अब ओआईसी वर्ल्ड जब इस चैलेंज से कैसे निकलेगी, ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। शायद जो वॉर ऑन टेरर ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर लॉन्च की गई इस सेंचुरी के शुरू में ही, उससे भी बड़ा इम्तिहान जब वो अब ओआईसी वर्ल्ड के सामने खड़ा है कि या तो उनकी सारी सेंचुरी मजीद गुलामी के अंदर गुजरेगी या फिर वो इस साजिश से लड़कर और अपनी जो डिग्निटी है और अपनी जो ताकत है उसका रास्ता वो हासिल कर सकेंगे। माइक हकबी ने कहा है, अरब वर्ल्ड को अल्टीमेटम देते हुए उसने कहा, धमकी लगाई कि या अरब जो हैं वो इजराइल की साइड पर खड़े हों या फिर वो ईरान की साइड पर खड़े हों, इनके पास कोई तीसरी चॉइस नहीं है। एक मामूली सा एम्बेसडर, क्या हैसियत है एक एम्बेसडर की, और वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट की नेशंस को वो आकर अल्टीमेटम दे रहा है। आप अंदाजा करिए ये कितनी खौफनाक बात है कि इन लोगों को कोई डर खौफ ही नहीं है। एक मामूली सा एम्बेसडर, यानी ये लोग जो हैं वो कितना कंट्रोल कर चुके हैं सिस्टम को कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब उसने कहा है कि अरब या इजराइल की साइड पर खड़े हों या ईरान की साइड पर खड़े हों, इनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगली जंग में अरब्स न्यूट्रल नहीं होंगे। ये इनको कह रहे हैं कि इजराइल की साइड पर आओ और ईरान को हमारे साथ मिलकर तबाह करो। और कौन सा इजराइल? जो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, जो कि अरब्स हैं, फलस्तीनी अरब्स हैं, लेबनीज के साथ, शाम में, और ये सारा। और उसके ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया का इलाका भी शामिल है और जॉर्डन भी शामिल है, जो कि प्रिंस टर्की अल फैसल, किंग फैसल के बेटे, इस प्रोजेक्ट को खुद अब उन्होंने बयान कर दिया है। तो या अरब इजराइल के साथ बरह रास्त मिलकर, हालांकि पहले भी तो उन्होंने अमेरिका ही का साथ दिया है, नहीं, अब वो बरह रास्त मिलकर उनके जंगी तैयारे हिस्सा लेंगे, उनकी फौजें हिस्सा लेंगी और वो ईरान को जाकर तबाह करेंगे इजराइल के साथ मिलकर, या फिर वो ईरान के साथ खड़े हो जाएं। तो न्यूट्रल वो नहीं हो सकते, यानी अब उनके मुल्क भी जंग में हर सूरत में ड्रैग होंगे। अगर वो ईरान के, देखें उसकी बात बड़ी खतरनाक है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम इजराइल की साइड पर खड़े नहीं होंगे तो फिर हम तुम्हें ईरान की तरह ट्रीट करेंगे।
یہ دراصل اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی سائڈ پر آنا ہے تمہیں، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر تم اسرائیل کی سائڈ پر نہیں آئے تو ہم تمہیں ایران کی طرح ٹریٹ کریں گے. either you are with us or against us. یہ نعرہ ایک بار پھر امریکہ نے اور زائنسٹ لابی نے لگا دیا ہے عربوں کے خلاف، جن کی ساری پالیسی ہی یہ رہی ہے کہ باقی جو ملکوں کے ساتھ کرنا ہے کرو، لیکن ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلٹی ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے. ان کو جنگوں میں ڈریگ کیا جا رہا ہے، ان کو پیس کا آپشن ہی نکال دیا گیا ہے کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں. اب یہ آپشن بھی نہیں رہا کہ صرف ان کی بیسز استعمال کر لی جائیں، یہ آپشن بھی نہیں رہا صرف ان کی ایئر سپیس استعمال کر لی جائے، نہیں، ڈائریکٹ آنا ہوگا. کتنا خوف. تو آپ دیکھیں جو پاکستان نے سعودی عربیہ میں جیٹس ڈپلائے کیے ہیں تو یہ ایک براڈر پکچر میں ڈپلائے کیے ہیں، کیونکہ اسرائیل کسی بھی حد تک جب وہ جا سکتا ہے. تو اسی طرح ہر ملک جب وہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بنا رہا ہے. تو یہ جنگ ہے جو اپنی شکل لے رہی ہے. اگلا راؤنڈ جو کہ اب بالکل ہونے جا رہا ہے، کبھی بھی ہفتوں میں، مہینوں میں، اینی ٹائم، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اور ملک جب وہ ڈریگ ہو سکتے ہیں. اور کویت نے کل یہ کہا کہ جناب ایران سے جنگجو گھس گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ساتھ ہی کنڈمنیشنز بھی شروع ہو گئیں. ایران نے آج سختی سے کچھ دیر پہلے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل پروپیگنڈا ہے. اب مجھے بتائیے یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ 4 لوگ گھس آئے ہیں. وہ جناب مصر بھی کنڈیم کر رہا ہے، باقی سب بھی کنڈیم کر رہے ہیں. 4 لوگ جو ایران سے گھس آئے، 4 لوگ کویت کی انویژن انہوں نے جناب شروع کر دی ہے. تو اب یہ عجب تماشا ہے کہ یہ تو اسرائیل کو راستہ دینے والی بات ہے. اسرائیل بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپس میں ان کی اختلافات ہوں، ڈویژنز ہوں، لڑائیاں ہوں. تو اب کل سے انہوں نے کہا جی ایران نے حملہ کیا، ایران نے زمینی حملہ کیا. وہ ایران نے بڑا سختی سے اس کی جو تردید کی ہے. اور اس وقت امریکی جو جیٹس ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جب وہ دیکھے گئے. اور ٹرمپ اس وقت چائنا پہنچ چکا ہے اور بڑا اہم ترین دورہ اس کا جب وہ ہونے جا رہا ہے. اور آگے جو کچھ ہوگا اور بڑا فیصلہ کن یہ دورہ ہوگا. پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کمزور پوزیشن میں ہے. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی 2 پاورز، امریکہ کیا منوائے گا چائنا سے اور کیسے منوائے گا. اب جیسے یورپ ہے تو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنے 100 انویسٹ کرنے ہیں، پھر بھی تمہارے اوپر 15% یا 10% ٹیرف لگے رہیں گے. لیکن ہماری جب چیزیں جائیں گی یورپین مارکیٹس میں تو ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. یورپ کو ماننا پڑا. سیم فار ساؤتھ کوریا، جاپان اینڈ سو آن. کیا چائنا سے وہ ایسی ڈیل منوا سکتا ہے؟ اور وہ چائنا کو کہتا ہے کہ ایران کی مدد نہ کرو، وہ چائنا کو کہتا ہے کہ رشیا کی مدد نہ کرو اگینسٹ یوکرین، وہ چائنا کو کہتا ہے کہ ہمیں وافر مقدار میں جو ہے وہ منرلز چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میری جو امریکن کمپنیز ہیں وہ اس طرح سے چائنا میں کام کریں گی. کوئی ایک چیز ٹرمپ منوا سکتا ہے چائنا سے. تو 2017 کی دنیا کچھ اور تھی، اس وقت بھی یہ کچھ اس طرح سے سرنڈر تو اس وقت بھی نہیں تھے کروا سکے. لیکن آج تو سب کچھ ہی چائنا کے کنٹرول میں ہے. دنیا کی اس وقت دولت کا جو مرکز ہے وہ چائنا بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ ویسٹ تھا کئی 100 سال سے. تو ویلتھ کریشن کا مرکز اس وقت جو چائنا بن چکا ہے. دنیا کی لارجسٹ پروڈکشن جو ہے وہ چائنا بن چکا ہے، وہاں پر جو وہ ہو رہی ہے. سب تو چائنا کے کنٹرول میں ہے. تو ٹرمپ کیا منوائیں گے چائنا سے؟ کیا چائنا سے یہ منوا سکتے ہیں کہ ایران کو پریشرائز کرے اور ایران سے اپنی سپورٹ واپس لے لے؟ کیا وہ چائنا سے یہ منوا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ دورہ ڈیسائیڈ کرے گا اور مزید اسٹیبلش کرے گا چائنا کی پاور کو. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ خبریں آئیں گی کہ وہ ایک چیز بھی چائنا سے نہیں منوا سکا. حالانکہ ٹرمپ اس کو سیل کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ حاصل کیا، ایسی ڈیل ہوئی، فلاں ہوا. اچھا چائنا اپنی مرضی سے اپنی کیلکولیشن کے مطابق کچھ ٹرمپ کو دے سکتا ہے جس کو وہ میڈیا کنزمپشن کے لیے سیل کرے کہ اچھا چائنا جب اتنا سویا بین خریدے گا، اچھا چائنا یہ کرے گا. وہ بھی چائنا اپنی کسی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یا وٹس ایور جو بھی وہ سمجھیں گے، وہ اپنی ان کی کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوگی، اس کے تحت کچھ ٹرمپ کو ایسا دے دیں گے کہ ٹرمپ اس کو سیل کر سکے گا. دیکھو دیکھو میں نے یہ منوا لیا چائنا سے. ایگزیکٹلی وہ ایک چیز بھی نہیں منوا سکتا چائنا سے. تو یہ اسٹیبلش کرے گا چائنا کی مزید طاقت کو. تو ایران جنگ میں ہارا ہوا اور اب وہ چائنا سے ایک بھی چیز منوائے بغیر جب واپس آئے گا. آپ جناب علی ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ذرا آغاز کرتے ہیں اسرائیل سے اور اسرائیل کا آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے. اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں کسی بھی وقت. کہاں سے؟ ویسٹ بینک سے لے کر تہران تک. ویسٹ بینک، بیروت،
غزہ، یمن اور بغداد سے ہوتے ہوئے تہران تک، ویسٹ بینک سے تہران تک ہم جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اسرائیلی آرمی چیف کا کچھ دیر پہلے کا بیان ہے. اب یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کنیکٹ کریں، نیا راؤنڈ اور وہ کس شکل کا ہوگا، وہ دونوں چیزیں یہاں پر اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم اسٹیٹ آف پرماننٹ الرٹ کے اندر ہیں مکمل طور پر. ویسٹ بینک سے تہران تک ہم اسٹیٹ آف الرٹ کے اندر، پرماننٹ الرٹ میں ہیں. مائک ہکبی وارنز گلف ٹو چوز بٹوین ایران اینڈ اسرائیل. یہ وہی شخص ہے جس نے جنگ شروع ہونے سے کچھ ہی دن پہلے ٹکر کارلسن کو انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر ہم عرب لینڈ لے لیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ جارڈن ہو، چاہے وہ مصر ہو، لبنان ہو اور سیریا ہو، وی ول ٹیک اٹ. اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. یعنی ٹکر کارلسن نے دہرایا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سعودی عربیہ بھی آتا ہے، فلاں ملک بھی آتا ہے، فلاں، تو یہ تم سارا لینے کی بات کر رہے ہو، ان سب کی زمین پر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہو. یس وی ول ٹیک اٹ. کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بعد ایران جنگ ہوئی تو اس کو نہیں ہٹایا گیا. اتنی بڑی بات کے بعد یا ایک ایمبیسڈر، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ایمبیسڈر، اس کو نوکری سے نہیں ہٹایا گیا. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ زائنسٹ اس وقت کتنے کنٹرول میں ہیں، وہ ٹرمپ انتظامیہ کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں. اور ان کے منصوبے یہ ہیں، اس وقت ٹرمپ ہر ایک معاملے پر مشورہ کس سے کرتا ہے؟ نتن یاہو سے. ہر بات پر مشورہ تو نتن یاہو سے کر رہا ہے. تو پھر آپ کون سے خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ اور کیا آج عرب ورلڈ میں کوئی ایسا شخص ہے جو مائک ہکبی کو جواب دے سکے، جو گلف کنٹریز کو وارن کر رہا ہے، الٹیمیٹم دے رہا ہے، انہی کے خطے میں بیٹھ کر ان کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ تو پھر وہ یمنی طریقہ ہی ہے جیسے ڈیل کیا جاتا ہے. وہ تو یہاں سے میزائل بھی آگے سے فائر کریں گے، تو یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آگے سے جاری نہیں کر سکتے. اور یہ ان کی حالت ہے. I call on Arab Gulf states to choose a side between Israel and Iran. یہ ہے either you are with us or against us. اگر یا تو تم اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑو براہ راست، اب صرف بیسس سے کام نہیں چلے گا، یا پھر ہم تمہیں ایران کی طرح ٹریٹ کریں گے. یہ بات ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ گلف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں جنگ نہ آئے. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ جنگ آئے گی تمہارے ملکوں میں. ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑیں گے تو کیا وہاں پر پھر میزائل نہیں برسیں گے؟ پھر تو اور زیادہ برسیں گے. تو جو سب سے میرے نزدیک اس میں خطرناک بات ہے کہ اب وہ تمام ملکوں کو ڈرا کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تمام گلف ریاستوں کو اس جنگ میں براہ راست ڈرا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اب اس سے یہ ملک کیسے نکلیں گے؟ اور کہتا ہے کہ یہ یو ای کی مثال کتنی بہترین ہے، جو اسرائیل کے ساتھ چلا ہے وہ کتنے بینیفٹ جب حاصل کر سکتا ہے. دیکھو ہم نے وہاں پر آئرن ڈوم بھیجا، یہ کتنا فائدہ ہے. یو ای کو دیکھو کتنے فائدے لے رہا ہے اسرائیل کے ساتھ چلنے کے. تو باقی عرب ملک بھی اسرائیل کے ساتھ چلیں اور بہت فائدے اٹھائیں. اور ہم پچھلے کئی دنوں سے ایک سینیریو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ایک ٹریجیکٹری جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے غزہ میں فل سکیل اگریشن لانچ کرنے کی. جہاں پر جینوسائیڈ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہاں پر ایک فل سکیل اگریشن لانچ کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں. جو سو کالڈ غزہ پیس کاؤنسل بنی تھی، اس کا جو کوارڈینیٹر ہے، اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے. اگر حماس ہتھیار نہیں ڈالے گی تو یہ معاہدے خلاف ورزی ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ وہ اس پر ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ حماس خلاف ورزی کر رہی ہے، حماس ہتھیار نہیں ڈال رہی. یہ وہ کر کے یہ جب ان کو موقع ملے گا یہ غزہ میں فل سکیل اگریشن جو لانچ کریں گے. اور یہاں ملک جو ہے وہ ہتھیاریں ڈپلائی کر رہے ہیں ایران کے خلاف جا کر. دیکھیں ایران کا فال تو ان کو کب سمجھ آئے گی؟ ایران کا فال عرب ورلڈ کا فال ہے، ایران کا فال OIC ورلڈ کا فال ہے، ایران کا فال ریجن کا مکمل ڈیسٹیبلائز ہو جانا ہے، ایران کا فال اسٹریٹ آف ہرمز کا مکمل ڈیسٹیبلائز ہو جانا ہے. ایران کی سٹیبلٹی، جو ٹرکی نے کہا کہ ایران کی سٹیبلٹی میں وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی دیکھتے ہیں، تو ایران کا سٹیبل ہونا سب کے لیے ضروری ہے، بجائے کہ ایران کا ڈی سٹیبلائز ہو. ایران کا عراق بن جانا، لیبیا یا شام بن جانا، یہ تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو پھر جیٹس بھی ایران کے خلاف ڈپلائی کرنے. تو واسی جنرل نے بتایا ہے کہ موساد چیف نے 2 سیکرٹ وزٹس یو ای کے کیے اور وہ ساری چیزیں وہاں پر طے ہو رہی تھی. 2 سیکرٹ وزٹ موساد چیف کے
گلف کے ہوئے. تو یہ دیکھیں بہت کشیدگی. اب میرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی دنوں سے کہ دس گلف کنٹری یہ بہت اب آگے چلا گیا, اس کی واپسی نہیں ہوگی. جتنا اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا ہے, جتنے اس نے وعدے وعید اسرائیل کے ساتھ کر لیے ہیں, اب واپسی نہیں ہے. وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اب ان کا ڈوبنا یا بچنا وہ اب اسرائیل کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسرائیل کی مکمل تابعداری اور مکمل سبجوگیشن قبول کر چکے ہیں. اس سے واپسی اب نہیں ہے. انہوں نے اپنے سارے انڈے اٹھا کر اسرائیل کی ٹوکری میں ڈال دیے. امریکہ سے بھی زیادہ یو جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر چکا ہے. اور یہ آپ دیکھیں, یہ اسرائیلی میڈیا کی خبر ہے. اسرائیل کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے منسٹری آف وار کا, اس نے اس جنگ سے چند ہی گھنٹے پہلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے پہلے یو ای کا وزٹ کیا. کس لیے؟ دا پریپیئرنیس فار دا بیٹل اگینسٹ ایران. یعنی یو ای کو پتا تھا ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر وہ تیاریاں کر رہے تھے باقاعدہ. اور پھر کہتے ہیں جی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر کہتے ہیں ایران نے جو OIC ملکوں پر اٹیک کر دیا ہے. یہ خود کیا کرتے پھر رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہماری ایئر سپیس. ابھی تو اور پتہ نہیں, اب تو یہ بھی آگے چل کر ہو سکتا ہے کھلے کہ اسرائیلی طیارے ان ملکوں سے اڑتے رہیں. کل کو یہ بھی پتہ, یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اسرائیلی فوج یہاں پر موجود تھی. تو یہ کون سی عجب بات ہے کہ اسرائیلی طیارے یہاں سے اڑتے رہیں, یہ کون سی کوئی انہونی ہو جائے گی. تو یہ بھی سامنے آ جائے گا. بہرحال اب بہت کچھ اس جنگ کا جو بہت ہی ڈرٹی پارٹ ہے وہ کھل کر جب وہ سامنے آ رہا ہے. اب رشین میڈیا کی رپورٹ ہے کہ مصر کے حوالے سے, مصر کے 2 اینگل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ عرب آرمی بنانا چاہ رہا ہے. پرانی مصر کی خواہش ہے اور اب اس کے اوپر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے اسرائیل پریشان ہے کہ یونائٹڈ عرب آرمی تو ایک اور پھر طاقت مڈل ایسٹ میں مرج کر جائے گی. وہ تو کوئی طاقت نہیں چاہتا. تو اس حوالے سے وہ کنسرن ہے کہ یہ یونائٹڈ عرب آرمی نہیں بننی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک اپرچونٹی دیکھتا ہے کہ مصر اور ایران کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو وہ ہو سکتی ہے. تو یہ 2 اینگل ہیں مصر کی ایکٹیویٹیز کے. ایک یونائٹڈ عرب آرمی جو کہ اسرائیل کی صورت نہیں چاہتا, جو کہ مصر بنا رہا ہے, اور ادھر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ مصر اور ایران آپس میں لڑیں. جو اگلی جنگ ہوگی اسرائیل ہر صورت حملہ کرے گا, اسرائیل ہر صورت جنگ چھیڑے گا, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ آپس میں براہ راست لڑ پڑیں. اور دیکھیں مائک حقبی کیا کہہ رہا ہے, ڈائریکٹ اب لڑنا ہوگا, نہیں تو پھر ہم تمہیں ایران کی طرح ٹریٹ کریں گے. ڈائریکٹ جب لڑنا ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, 1% بھی شک نہیں ہے آج تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ایک اور راؤنڈ میں جا رہے ہیں. اس میں اب 1% بھی شک نہیں رہا. اینڈ اگین امریکن مفادات میں وہ جنگ نہیں ہے, لیکن اب یہ مفادات اور یہ وہ اس سے چیزیں آگے چل گئی ہیں جس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ بیہیو کر رہی ہے. ایران کی فارن منسٹری نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے کویتی پولیٹیکل اینڈ میڈیا ایکسپلائٹیشن کہ حملہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. بڑا انہوں نے وارن کیا اور کنڈیم کیا. اس سے کوئی ان ملکوں کو فائدہ تو نہیں ہوگا, یہ تو اپنے لیے مزید نقصان ہی کریٹ کر رہے ہیں نا ایسی فضا قائم کر کے. IMF نے آج وارن کیا ہے کہ گلوبل ریسیشن آنے والا ہے فیو منتھس کے بعد. گلوبل ریسیشن کا مطلب ہوگا تباہی, فیکٹریز بند, جابز سے لوگ خالی, روزگار ختم. ریسیشن آپ اکانومی کا ریسیشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ سپینڈنگ بند کر دیتے ہیں. جب سپینڈنگ بند کرتے ہیں تو سب چیزیں ٹھپ ہو جاتی ہیں. آپ کپڑے نہیں خرید رہے, آپ باہر جا کر کھانا نہیں کھا رہے, آپ ٹریول نہیں کر رہے, آپ گھر نہیں بنا رہے, ٹھیک ہے نا, آپ گاڑی نہیں لے رہے, سپینڈ نہیں نہ کر رہے, تو وہ تو سب کچھ ہی ٹھپ ہو جائے گا. لوگ سپینڈ کرتے ہیں تو بزنسز چلتے ہیں, ملک کی اکانومی چلتی ہے, اور اسی طرح گلوبل اکانومی ہے. تو گلوبل ریسیشن آنے والا ہے. اب یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے, یہ IMF نے وارن کیا ہے. اسرائیل میں ایک مسئلہ چل رہا ہے. اسرائیلی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک ہر صورت میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کرنا ہوگا نتنیاہو کو فارغ کرنے کے لیے. اور نتنیاہو نے جو ڈیمیج کیا ہے اسرائیل کو, اس سے اب بچانے کا وقت جب وہ آ گیا ہے نیکسٹ ویک. اب لیٹس سی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ ڈیزالو ہو گئی تو پھر سپٹمبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. اگر ڈیزالو نہ ہوئی تو پھر اکتوبر میں یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہوگی اور اس کے بعد پھر جا کر الیکشنز ہوں گے. اسرائیل کی اب بدماشی کا لیول دیکھیں, اور جب کوئی ایک ریاست, ایک اینٹی اتنی بدماش بن جاتی ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, تو وہ بیسیکلی یہ سب دنیا کے لیے خطرہ ہے
لیکن اس خطرے سے دنیا آنکھیں چرا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے افیشلز کو اسرائیلی ایئرپورٹ سیکیورٹی نے اور شن بیت نے ایئرپورٹ کے اوپر ڈیٹین کیا، ہیوملیٹ کیا، ذلیل کیا، ایئرپورٹ کے اوپر ڈیٹین کر لیا یو این افیشلز کو۔ اور یو این کی تاریخ کی وہ جنگ جس میں سب سے زیادہ یو این کے لوگ مارے گئے، غزہ کا اگریشن ہے، یو این کے سب سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کیا کر لیا یو این نے؟ یو این کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ یہی کام اگر رشیا اور چائنا اور ایران نے کیا ہوتا، نارتھ کوریا نے کیا ہوتا، تو ویسٹرن میڈیا پتہ نہیں اس مسئلے کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو بنا چکا ہوتا، اور ان ملکوں کو سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا وائلیشن اور گلوبل سیکورٹی تھریٹ جب بتا چکا ہوتا۔ آج تک ان ملکوں میں تو ایک مسئلہ بھی ایسا نہ ہوا، بلکہ یہ کس طرح سے دوسرے ملکوں کے نیشنلز کو استعمال کرتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں، خاص کر ایران میں۔ تو پھر جب ایران فرانس کے لوگ یا برطانیہ کے نیشنلز کو گرفتار کرتا ہے تو پھر یہ ملک اٹھ کر آ جاتا ہے کہ نہیں تم نے تو ہمارے نیشنلز کو گرفتار کیا۔ کتنی بری یہ گورنمنٹ ہے جو ہمارے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، وہ نہیں پتا کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا۔ دیکھیں، اسرائیل ایک کلونیل اینٹی ہے۔ اب اس کالونی کو قائم رکھنے کے لیے ان کو پورا انٹرنیشنل سسٹم کرپٹ کرنا ہے، جو کہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر کہیں موریلٹی کی بات ہوگی، اگر کہیں انصاف کی بات ہوگی، اگر کہیں انٹرنیشنل لا کی بات ہوگی، اگر کہیں ویانا کنونشن، جنیوا کنونشن کی بات ہوگی، ہیومن رائٹس کی بات ہوگی، تو یہ اینٹی نہیں چل سکتی۔ اس لیے انہوں نے آپ میڈیا سے لے کر، گورنمنٹ سے لے کر، انٹرنیشنل لا سے لے کر، یو این سے لے کر، ایک ایک جگہ کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے آج دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے کہ وہ اس اینٹی کا بندوبست کرے، تاکہ دنیا میں ہیومن رائٹس، موریلٹی، انصاف کی بات یہ بحال ہو سکے، ہیومینٹی دنیا میں جب بحال ہو سکے۔ یہ آج دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چائنیز ٹینکر اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں ایز ٹرمپ ہیڈز ٹو بیجنگ۔ وہ ٹرمپ صاحب چائنا میں پہنچے ہیں چائنا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا آئل بھی وہاں سے بند ہے اور ہم مل کر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں۔ چائنا کے ٹینکر تو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہے ہیں، کچھ بھی یہ منوا نہیں سکے گا۔ اور وائٹ ہاؤس آفیشلز نے بتایا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پریشر کرے گا چائنیز کاؤنٹر پارٹ کو، پریزیڈنٹ کو، کہ وہ ایران سے متعلق جو وہ کچھ چیزیں منوا کے دیں۔ یہ باقاعدہ وائٹ ہاؤس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پریشر کرے گا۔ کیا پریشر کرے گا چائنا کو؟ اور F-35 جیٹس جو ہے وہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر دیکھے گئے ہیں۔ اور امریکہ تیزی کے ساتھ اپنی انڈسٹری کو جو وار انڈسٹری میں تبدیل کر رہا ہے، بہت ساری کمپنیز کے ساتھ وہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں تاکہ میسو ویپن پروڈکشن جو وہ کی جا سکے۔ یہ ون آف دا نیو سائن ہے کہ وہ مسلسل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایران نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی امریکی ملٹری شپ اور جو اسلحہ لے کر جا رہے ہیں ان کو گزرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریجن میں جتنے بھی امریکی اکوپمنٹس تھے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، مزید جو اکوپمنٹس ہیں وہ ہم آنے نہیں دیں گے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو امام علی کا جو شرائن ہے نجف میں، عراق میں، ان کے جو گارڈین ہیں وہ ایران پہنچے ہیں۔ دیکھیں یعنی دو بہت بڑے مراکز ہیں عراق میں، نجف، ٹھیک ہے نا، جہاں پر ان کی سب سے بڑی ریلیجیس اتھارٹی بیٹھتی ہے، اور ظاہر ہے ادھر ایران۔ تو وہاں پر یہ کوشش رہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑوایا جائے، یعنی شیعہ کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ایک ڈویژن جو وہ پیدا کی جائے، لیکن وہ ڈویژن پیدا نہیں ہو سکی۔ اور آج امام علی کے جو کسٹوڈین ہیں شرائن کے، وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے مکمل سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ سید امام خامنائی کا جو لاس ہے یہ شیئرڈ ٹریجڈی ہے، یہ پوری OIC ورلڈ کے لیے سب سے بڑا لاس ہے۔ اور وہاں پر ہیومینیٹیرین مشن اور یہ سارے انہوں نے لانچ کیے ہیں۔ دیکھیے جو سید علی خامنائی کو شہید کیا گیا ہے، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ ختم، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر آپ بہت ساری جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ دیکھیں گے۔ کیا ایران کے لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا ایران کے موجودہ سپریم لیڈر اپنے باپ کی شہادت کو اور اتنے بے رحمانہ حملے کو بھول گئے ہیں؟ کیا عراق کے جو ہیں وہ لوگ بھول گئے ہیں اس بات کو؟ یہ ریجن میں بھولا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا، اس وقت ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن سب کے ذہنوں میں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ان کے سب سے ایک مقدس ترین شخصیت، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اس کو وہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے رائے ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔